अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए किताब नगरी यूट्यूब चैनल की तरफ से लाई हूं आप सबकी फेवरेट राइटर हिना असद के सिलसिलेवार नावल स्टे इन माय आर्म्स की 18वीं किस्त। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं किस्त के जानिब। मगर इससे पहले अगर आपने किताब नगरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई किस्त का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। लीजिए तो हाजिर है आज की किस्त। बेला ने जल्दी से दुपट्टा गले से निकालकर अपने शानों पर फैला लिया। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी जबकि वो चारों सीने पर हाथ बांधे सवालिया अंदाज में उन दोनों को देख रहे थे। तुम इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? अजमैर खानजादा ने स्पार्ट अंदाज में कहा। चलो जल्दी अपने अपने रूम में जाओ सब। उसकी करख्त आवाज़ सुनकर सब के मुंह बन गए। वो जो उनसे पूछगछ का इरादा बांधे बैठे थे, अजमैर के सर्द रवैये ने उन्हें फिलवक्त किसी भी बास परस्त से मना कर दिया। मगर भाई, आमिर खानजादा ने हिम्मत मुज्तमा किए कुछ कहना चाहा था। रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। अजमैर के कतियत से कहने पर वो सब खामोशी से अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए और बेला अपने कमरे की तरफ। अजमैर का इरादा तो कुछ और ही था, मगर अब वह सब मौकूफ़ किए आगे के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बात सुनो। वो किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उस्मा बेगम ने उसे पुकारा। आपने मुझे बुलाया? वो भी रुक कर पीछे मुड़ी। जाहिर है तुम्हें ही बुलाया है, और है ही कौन यहाँ पर तुम्हारे सिवा? वो तंजिया लहजे में बोली। जी कहिए, क्या कहना है? वो चलते ही उनकी तरफ आ गई। मेरे लिए एक कप कॉफ़ी का बना कर लाओ। उन्होंने नया ऑर्डर जारी किया। जुनैरा ने एक नज़र उसके मगरूराना अंदाज पर डाली और बगैर कोई जवाब दिए किचन की तरफ बढ़ गई। वो कॉफ़ी बनाकर उनके लिए लाई तो उस्मा बेगम उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो कॉफ़ी लेकर उनके कमरे की तरफ आई और अंदर दाखिल हुई। ये क्या बदतमीज़ी है, किसी से बिना पूछे कमरे में दाखिल हो जाना? मैंने तुमसे कुछ कहा है? वो उसके जाता देखकर गुस्से से बोली। जुनैरा उनको गुस्से में देखकर काफ़ी जल्दी से साइड टेबल पर रखकर बाहर निकलने लगी थी कि वो पीछे से उसे आवाज़ लगाकर बोली, सॉरी अम्मी। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली, ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम गलती पर हो। वह तमस्खराना अंदाज में हंसी और बिस्तर से उठकर उसकी तरफ आ गई। चलो, देर आई दुरुस्त आयद। अब घर की मालिकन से पाँव पकड़कर माफ़ी मांगो। वो मगरूराना अंदाज में बोली तो जुनैरा, जो कब से उनकी हर कड़वी कसीली बात बर्दाश्त करती आई थी, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शायद आप भूल रही हैं कि अब मैं इस घर की बहू हूँ, कायदे से नई मालिकन। हा हा हा, मालिकन? वैसे कितनी खुशफहमियाँ पाल रखी हैं तुमने। वो उसकी बात पर जोर से कहकहा लगाकर हंसी। ये खुशफहमी नहीं, सच है। जितना जल्दी हो सके आप भी इस सच को कबूल कर लें, आपके लिए भी उतना ही अच्छा है। उसने उज़्मा बेगम की हंसी की परवाह किए बगैर दो बदू जवाब दिया। शट अप, बड़ी ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। मेरे होते हुए मालिकन बनने के ख्वाब छोड़ दो। वो गुस्से से भड़क उठी, साथ ही उनकी आवाज़ भी तेज़ हो गई थी। मुलाजमा भी, जो किचन में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी, वो भी आवाज़ सुनकर तेज़ी से लाउंज में आई। सच हमेशा कड़वा होता है जुनैरा बीबी, बड़ी अकड़ रही हो तुम। शाम को आने दो जुबैर को, निकलवाती हूँ तुम्हारी सारी अकड़। वो उसको धमकी देने वाले अंदाज में बोली। क्या हो रहा है यहाँ? शफीका फंदी ने माहौल गर्म देखकर पूछा। जुनैरा नज़रें झुका गई। मेरे सामने तो बड़ी ज़बान चल रही थी, अपने ताया जी को देखकर क्यों मासूम बन गई? बहुत बड़ी मीसनी हो तुम। वो जुनैरा को खामोश देखकर काटदार आवाज़ में बोली। जुनैरा बच्चे, तुम अपने कमरे में जाओ, उन्होंने संजीदगी से कहा तो जुनैरा चुपचाप वहाँ से निकल गई। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। शफीका फंदी ने उज़्मा बेगम की तरफ देखते हुए ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। इजहार ने सुलगते हुए जहन से नरगिस बेगम के कमरे का रुख किया। उनके कमरे का फासला तय करते हुए उसके जिस्म जाँ में क़यामत सी बरपा थी। जी चाह रहा था सारी दुनिया को जलाकर राख कर डाले। उसके अंदर का हाल निहायत कर्बनाक था, मगर उन्हें बिस्तर पर बैठे तस्बीह पढ़ते देखकर वह गहरा सांस लेते ही अपना सर आहिस्तगी से उनकी गोद में रखकर फर्श पर बैठ गया। आपने मुझसे बिना पूछे वो फैसला क्यों किया? उसके लहजे में बरसों की थकन वाज़ेह थी।
وہ پہلے تو چپ چاپ اس کے سنتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ماں اپنی اولاد کے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ میں نے تیرے ابا سے کہا تھا، دیکھ وہ تو تیرے آنے سے پہلے مسقط سے لوٹ آئی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کا گھر بستہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انہوں نے بہت ہولے سے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، گھر کیسے بساؤں جب دل کا نگر ہی ویران ہو گیا تو؟ بہت کڑی سزا مل رہی ہے دل کا شہر آباد کرنے کی۔ محبت نہیں کی، لگتا ہے کوئی جرم کر دیا ہے جس کی پاداش میں سب لٹا بیٹھا ہوں۔ دل کا ویران جہاں سائیں سائیں کرتا کرلا رہا ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ اس کا لہجہ بہت مدھم تھا، جیسے وہ خود کلامی کے انداز میں زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ امی ایک بار پلیز، ایک بار سوچ لیں، آپ تو ماں ہیں نا، آپ کے دل میں وسعت ہے، تھوڑی سی گنجائش نکال لیں اگر ممکن ہو تو میری خواہش۔ وہ اس وقت بچوں کی طرح ان کی گود میں سر دھرے پرملال سا دکھائی دے رہا تھا، ہر درجہ شکستہ، ٹوٹا، بکھرا ہوا۔ اس کے ابا جواد افندی جو کچھ دیر پہلے ہی سستانے کے لیے لیٹے تھے، اپنے بیٹے کی آواز سن کر تکیے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے غور کیا تو اس کی آواز ہی نہیں، اس کا لب و لہجہ اور وہ خود بھی کسی قدر ٹوٹا بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جامد چپ کے ساتھ اسے تکتے چلے گئے۔ جانے کیوں وہ اس گھڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہ تھے، وہ اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قوت گویائی گویا سلب ہو کر رہ گئی تھی، وہ پوری بات جانے بغیر اس کا حوصلہ بھی نہ بندھا سکتے تھے۔ اظہار، اس جمعے تمہارا کائنات سے نکاح ہے تو شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں، ہر تیاری مکمل ہے، چپ چاپ نکاح کے لیے حامی بھر لینا۔ اگر تم نے پھر سے وہی ضد لگائی تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ انہوں نے اسپاٹ انداز میں سرد مہری سے کہا تو اظہار کے دل میں جو ایک موہوم سی آس کا دیا ٹمٹما رہا تھا وہ بھی بجھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن اور سنجیدگی نمایاں تھی۔ وہ بنا ایک بھی لفظ کہے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آج آفس میں بہت کام تھا۔ ہوٹل میں ایک اعلیٰ پیمانے پر شادی کے فنکشنز کی ارینجمنٹس کروانی تھی۔ وہ اپنی دیکھ ریکھ میں سب کروانا چاہتا تھا، اس لیے ناشتہ کیے بنا ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا اور ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ سنان اور منان کے ساتھ ہی بیلا کو بھی کالج چھوڑ دے۔ بیلا کالج جانے کے لیے تیار ہو کر روم سے نکلی تو وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سامنے رکھا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شیبہ جوس رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بیلا نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے ازمائر کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اوف، یہ کہاں ہیں؟ میں اکیلے کیسے سامنا کروں گی ان سب کے سوالات کا؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر بیلا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یہ آپ کا اور بھائی کا کیا بیلا متوحش سی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنان بھائی آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، سب سچ سچ بتائیں۔ منان نے بھی استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ کیا، مجھے تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے، عامر خانزادہ نے اپنی وکالت کے پیش نظر تفتیشی انداز میں کہا۔ بیلا کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ آپ بھائی کو پسند کرتی ہیں تو صاف صاف بتا دیتی، ہم نے کون سا ظالم سماج بن کر آپ کی لو سٹوری میں گھس جانا تھا؟ آپ کی باری سمیر اپنی ازلی سنجیدگی اور متانت سے پورا انداز میں بولا۔ سب نے سمیر کی ذہانت کی داد دی۔ واقعی اس نے کیا چن کر بات منہ سے نکالی تھی۔ دراصل سب یہی کہنا چاہتے تھے۔ آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ ہم وہی ہیں جن سے آپ روزانہ ہنسی مذاق کرتی ہیں، کھل کر بات کریں نا۔ سنان نے ماحول میں چھائی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو بیلا کی کب سے رکی ہوئی سانسیں کچھ بحال ہوئی۔ بیلا، ہم آپ کے بھائی ہیں، اب ہم سے کیا چھپانا؟ بتائیں نا جو آپ کے دل میں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور بھائی کو منانے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ عامر نے بھی رسان سے سمجھایا۔ کتنا اچھا ہوگا نا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہماری بھابھی بن کر ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس پر سمیر خوشی سے چہک کر بولا۔ یار، یہ خیال ہم لوگوں کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ منان نے ماتھے پر ہاتھ مار کر بھول پن سے کہا۔ بتائیں نا آپ ہی، آپ کو بھائی پسند ہے؟ سمیر کے سوال پوچھنے پر بیلا کے پھیکے پڑے چہرے پر لالیاں پھوٹ پڑی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دہک کر کندھاری انار جیسا ہو گیا تھا۔ سب اس کی حالت پر ہنسنے لگے تو بیلا نے ان کے زج کرنے پر چہرہ جھکا لیا، مگر یکدم خاموش ہو گئی۔
سب اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے۔ بیلا سس، آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ آپ کے والدین نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ہم تو ہیں نا آپ کے بھائی، آپ کے ساتھ، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کبھی وقت پڑے تو آزما کر دیکھ لینا۔ ہمارے بھی تو والدین نہیں ہیں، پھر بھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں نا۔ جیسے ہمارے لیے آپ اور بھائی سب کچھ ہیں، ویسے آپ ہمیں بھی اپنا سمجھیں، عامر خان زادہ نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ بیلا نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت و احترام اور محبت دیکھ کر وہ خود کی قسمت پر نازاں ہو گئی۔ خدا نے اسے کتنے پیارے رشتوں سے نواز دیا تھا۔ اپنے آپ ہی اس کی پلکوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ ہم ہی آپ کے میکے والے اور ہم ہی آپ کے سسرال والے ہیں۔ کیوں، کیا کہتے ہو؟ منان نے پھلجھڑی چھوڑی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے بھائی، ہم خود اپنی بہن کا رشتہ لے کر جائیں گے اپنے بھائی کے پاس، اور خود ہی شادی بھی پکی کروائیں گے۔ سنان نے منان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سمیر اور ازمائر نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ یار، آج ہمارے دوست کی بہن کی بارات کا فنکشن ہے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، جانا ہے آج وہاں بھی۔ ابھی تو کٹنگ بھی کروانی ہے، اور جو اپنے سوٹ ڈرائی کلین کرنے کے لیے دیے تھے وہ بھی لینے ہیں، سنان نے منان کو یاد کروایا۔ بھائی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ سمیر نے بھی ساتھ جانے کے لیے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی تیار ہو جانا۔ یار، آج تو میں بھی ایک شادی پر انوائٹڈ ہوں، میرے کلائنٹ کے بھائی کی شادی ہے، اس نے مجھے بھی لازمی آنے کو کہا تھا، ود فیملی، عامر خان زادہ نے بتایا۔ لو، تو پھر اکیلی بیلا سس کیا کریں گے گھر میں؟ انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں، سمیر نے مشورہ دیا۔ نہیں نہیں، آپ لوگ جائیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، بیلا نے انہیں منع کر دیا۔ پتہ نہیں شادی کا ماحول کیسا ہوگا اور وہاں کیسے لوگ ہوں گے، اس نے سوچتے ہی جھرجھری سی لی۔ چلے نا بیلا سس، بہت مزہ آئے گا، آپ میرے ساتھ چلیں؟ عامر خان زادہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ بیلا مخمصے میں پھنسی انگلیاں چٹکانے لگی۔ مگر کالج؟ بیلا نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ چھوڑے سس، ایک چھٹی کر لینے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ویسے بھی بھائی کو بتائے گا کون، آج سب چھٹی مار لیتے ہیں، سنان نے شرارت سے آنکھ بنک کیے کہا۔ یار، وینیو کیا ہے؟ عامر نے سنان اور منان سے پوچھا۔ ایک منٹ، میں دیکھ کر بتاتا ہوں، میں نے کارڈ کی موبائل میں پک کھینچ لی تھی، مجھے پتا تھا ویڈنگ کارڈ کہیں ادھر ادھر رکھ کر بھول جانا ہے، منان نے کہا اور موبائل کی گیلری سے تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ ارے، یہ تو ہمارا ہی ہوٹل ہے، بھائی کا، منان نے پرجوش آواز میں بتایا۔ اوہ ریئلی، میں تو آج بارات کے ساتھ وہیں جا رہا تھا، عامر نے بتایا۔ چلو تو پھر سب مل کر چلتے ہیں، اور بیلا سس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، بھائی کو سرپرائز دیں گے۔ ان سب نے وہیں بیٹھے بیٹھے پلان ترتیب دے لیا۔ آپ نا آج کچھ ایسا ڈیفرنٹ سا پہنے کہ بھائی آپ کو دیکھ کر چونک جائے، پہلے تو پہچان ہی نہ پائیں کہ وہ آپ ہیں، آخر ہماری بہن ہیں، کچھ اسپیشل سا تو لگنا چاہیے نا۔ ہم آج ہی بھائی سے آپ کی بات کریں گے، عامر خان زادہ نے مشورہ دیا۔ مگر میں کیا پہنوں؟ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی، سب کچھ اتنا آنن فانن ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چلے ڈریس سلیکٹ کرنے میں ہم سب آپ کی مدد کریں، آخر ہم سب کس دن کام آئیں گے، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور بیلا کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے۔ لائیے، ماں بدولت سلیکٹ کریں گے، منان آگے بڑھ کر بولا۔ ابے تو اور تیری بکواس پسند مچھر، چل ہٹ پیچھے، عامر نے اسے پیچھے دھکیلا۔ تم دونوں ہی پیچھے ہٹو، اس کام میں دی گریٹ سنان خانزادہ ماہر ہے، اسے پتا ہے آج کل کیا فیشن ٹرینڈز ہیں۔ وہ فرضی کالر اچکا کر سامنے آیا۔ آپ ہی نے لڑنے دیں، مجھے نکال کر دکھائیے، میں بتاتا ہوں کیا اچھا لگے گا بھائی کو آپ پر، سمیر نے سمجھداری سے کہا۔ بیلا نے اپنی کبرڈ کھول کر ان میں کافی ہینگ شدہ کپڑے انہیں نکال کر دکھائے، جنہیں وہ باری باری ریجیکٹ کرتے جا رہے تھے۔ زاریہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ ایسا کھیل کیوں کھیل رہی تھی۔ صبح سے سر میں شدید درد تھی، رات کو فاضلہ خاتون کی طبیعت کافی خراب رہی تھی، وہ بار بار ان کے کمرے کے باہر سے ہی آ کر انہیں دیکھ کر چلی جاتی۔ وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت پڑھ لی تو نہ جانے کیا سوچیں گی اس کے بارے میں۔ وہ اس لیے ان کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کمرے میں جاگ چکی ہیں۔ اس نے الینا کو اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور خود وہیں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک الینا نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھایا۔ آج بینک نہیں جانا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی ٹھیک ہے نا؟ اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، کیا تم ٹھیک ہو؟
علینا نے اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ امی ٹھیک ہیں؟ وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے خدشے کو لے کر پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آپ ہی میں نے امی کو بتا دیا تھا، اس نے گویا زاریہ کے سماعتوں پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ بھونج کر رہ گئی۔ تم نے انہیں کیوں بتایا علینا؟ کیا میں نے تمہیں تمہارے اصرار کرنے پر اس لیے تم سے اپنا غم ہلکا کیا تھا کہ تم امی کو اب بتا دو؟ زاریہ نے علینا کو جھنجھوڑتے ہوئے برفیلے تاثرات سجائے پوچھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی آپ کی یہ شکستہ حالت، میرے لیے یہ بوجھ اٹھانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ امی نے کیا کہا؟ اسے ایک نئی فکر نے آن گھیرا۔ کچھ بھی نہیں، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی خاموشی سے بہت ڈر لگ رہا ہے آپی، علینا نے ڈرتے ہوئے کپکپاتی آواز میں بتایا۔ ان کے رویے سے کسی بھی قسم کا کوئی اظہار نہیں ہو رہا۔ معمول کے مطابق ناشتہ کیا اور اب بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ آپ نے جاب پر نہیں جانا؟ علینا نے پوچھا۔ کیا تمہیں کالج نہیں جانا؟ زاریہ نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ نہیں، آج شام کو دوست کے بھائی کی شادی میں جانا ہے، مگر پتہ نہیں امی اجازت دیں گی یا نہیں، علینا نے بوجھل آواز میں افسردگی سے کہا۔ زاریہ ہمت مجتمع کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں نا جو کبھی بھرتے نہیں ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں ہمارے جسم میں، یا کچھ ایسے جو روح کے زخم ہوتے ہیں۔ ہم مصروف ہو جاتے ہیں مگر وہ وہیں باقی رہتے ہیں، کہیں پھر بھی کبھی چھڑ جائیں یا ان پر نظر پڑ جائے تو اتنی ہی تکلیف پھر سے ہونے لگتی ہے، پھر سے آنکھوں میں پانی تیرنے لگتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے اور دل جیسے پھر سے بند مٹھی میں قید ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بجھ گئی آگ تھی داغ چلتا۔ مجھے معاف کر دے امی اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے دکھ پہنچا ہے تو۔ وہ ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر انہیں دبانے لگی۔ فاصلہ خاتون اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زاریہ، سب جانتی تھی نا تم کہ تم جو سوچ رہی ہو وہ کبھی ممکن نہیں، تو بیٹا اس راہ پر چلی ہی کیوں تم؟ امی میں نے خود کو بہت روکا، پتہ ہی نہیں چلا کب دل اس راہ کا مسافر بن گیا، دل پر اختیار ہی نہیں رہا۔ امی آپ تو ماں ہیں نا، ماں کی دعائیں ضرور مستجاب ہوتی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کوئی معجزہ ہو جائے اور میرے دل کی مراد برائے۔ وہ ایک ہمدرد سہارا ملتے ہی ان کے پاؤں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زاریہ بیٹا، کون کہتا ہے معجزے نہیں ہوتے؟ مجھے تو جہاں نگاہ اٹھاؤں، جہاں نگاہ جھکاؤں معجزے ہی نظر آتے ہیں۔ آنسو معجزہ ہیں، ان کے بعد لبوں پر کھل اٹھنے والی ہنسی معجزہ ہے، اپنی غلطی کا احساس معجزہ ہے، اس پر مانگ لی جانے والی اور اللہ کی جانب سے عطا کر دے جانے والی معافی معجزہ ہے، دعا معجزہ ہے، اس دنیا میں کھل جانے والی حیران حیران سی اپنے اطراف نگاہ دوڑاتی نگاہ معجزہ ہے، اپنی میں کا کچھ نہیں ہونے کا احساس معجزہ ہے، پھر اپنے کچھ نہ ہو کر اس سب کے کچھ ہونے کا احساس معجزہ ہے، پاؤں تلے بچھی زمین، سر پر چادر سا تنا آسمان معجزہ ہے، زخم معجزہ ہے، مرہم معجزہ ہے، بے قراری معجزہ ہے، انتظار معجزہ ہے، امید معجزہ ہے، احساس معجزہ ہے، خود سپردگی معجزہ ہے، محبت معجزہ ہے، آتی جاتی سانس معجزہ ہے، نیند معجزہ ہے، بیداری معجزہ ہے، بادل معجزہ ہے، بارش معجزہ ہے، کوسو قزح معجزہ ہے، زندگی معجزہ ہے، موت معجزہ ہے، عطا معجزہ ہے، دن میں چھپی شام، شام میں پنہاں رات، رات سے پھوٹتی سحر، سحر سے چمکتا دن، پتوں کا شجر سے گر جانا، پھر پھولوں کا کھل جانا معجزہ ہے، سورج کا اپنی ذات سے اہل زمیں کو روشنی دینا، چاند کا ساری رات تنہا اجالا کرنا معجزہ ہے۔ بندے کے اندر اس خلا کا احساس جو اسے بے اختیار اس کے اصل مکین کو پکارنے کے لیے محسوس کروایا جاتا ہے معجزہ ہے۔ رفیق اعلیٰ کو پکارنا معجزہ ہے، رفیق اعلیٰ کا ہماری شہرک سے نزدیک ہونا معجزہ ہے، محبت معجزہ ہے، میں معجزہ ہوں، تم معجزہ ہو، یہاں سب معجزہ ہے، یہ کائنات نہیں، یہ کائنات معجزہ ہے، تو اس خدا سے معجزے کی امید رکھنا اس پروردگار عالم کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے ٹھہرے ہوئے انداز میں رسان سے بولی۔ شادی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، ہوٹل کے پارکنگ میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھے، عامر خان زادہ نے اپنے دوست کو کال کی۔ وہ لوگ بارات لے کر کہاں پہنچے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ لوگ بھی بس پہنچ گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں برو، ہم سب اندر ہی چلتے ہیں۔ اسماعیل کو بھی بارات کے پہنچنے کا معلوم ہو چکا تھا، اس نے اسپیشل تیاری کروائی تھی۔
دلہن والوں کی طرف سے کہ کب دلہا ہال میں انٹر ہوگا تو اس پر اور ساری بارات پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی۔ بارات آنے کا علم ہوا تو سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ ازمائر کے ہاتھ میں ریموٹ تھا جو ہال کے ایک طرف سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا۔ باقی سارے ملازمین کو وہ پہلے ہی ہدایات دے چکا تھا۔ ہر انتظام مکمل تھا۔ جیسے ہی بیلا عامر خانزادہ، سنان، منان اور سمیر کے ساتھ اندر داخل ہوئی، ان سب پر پھولوں کی بارش برسنے لگی۔ سب سے آگے بیلا کھڑی تھی جو فق نگاہوں سے کبھی پیچھے مڑ کر سب کو دیکھتی تو کبھی نظریں اٹھا کر خود پر گرتی پھولوں کی پتیوں کو۔ باقی چاروں بھی حیرت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا اتنے شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ دوسری طرف ازمائر خانزادہ بھی کچھ کم حیران نہیں تھا ان سب کو بارات کی جگہ اتنا نقص تیار دیکھ کر۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بارات اندر داخل ہونا شروع ہوئی تو عامر اور سنان بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ذرا دور کھینچ لائے۔ پھولوں کی پتیاں ابھی بھی وقفے وقفے سے ساری بارات کا استقبال کر رہی تھی۔ چاروں طرف الیکٹرک لائٹنگ کی روشنیاں جگمگانے لگی۔ روشنیوں کی اس چکا چوند میں ازمائر خانزادہ کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں بس ایک چہرہ سما گیا تھا۔ وہ ساکت سا اسے دیکھنے لگا۔ بیبی پنک کلر کے باربی ڈریس میں وہ ادھ کھری پنک گلاب کی کلی آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ حور معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود جیسے سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ لگ رہا تھا۔ سنہرے گھنے لمبے ریشمی گیسو پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وائٹ نیٹ کے اسکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے لائٹ پنک میک اپ میں وہ یقیناً بہت دلربا لگ رہی تھی۔ سنان، وہ دیکھ ہم دونوں کی طرح جڑواں، پر دیکھ وہ جس کے ہونٹ کے نیچے تل ہے وہ میری۔ منان نے اس کی توجہ بارات کے ساتھ آنے والی دو خوبصورت ترین جڑواں بہنوں کی طرف دلائی جنہوں نے اسکائی بلو کلر کے فراک اور پلازو پہنے ہوئے تھے۔ چلا ذرا اپنا تعارف کروا کے آتے ہیں۔ سنان اور منان دونوں ان لڑکیوں کے پیچھے ہو لیے۔ سوری۔ عامر خانزادہ کے اچانک پیچھے مڑ جانے پر علینا کے ڈریس پر کولڈ ڈرنک کا گلاس الٹ گیا تو وہ جلدی سے معذرت خواہ انداز میں پیش آیا۔ ریئلی ویری سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ پیچھے ہیں۔ اٹس اوکے، میرا بھی دھیان نہیں تھا۔ آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں واش روم کس طرف ہے؟ میں اسے صاف کر لوں ورنہ نشان پڑ جائے گا۔ علینا نے کولڈ ڈرنک والا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا کیونکہ وہ زاریہ کا نیا ڈریس پہن کر آئی تھی۔ اس کے خراب ہو جانے کے ڈر سے اس نے پوچھا۔ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس طرف۔ عامر خانزادہ نے اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ بلیک گھیردار فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے اپنے سیاہ بالوں کی فرنچ نوٹ بنائے ہلکے سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں بھر بھر کر سیاہ کانچ کی چوڑیاں پہنے، پاؤں کو خصے میں مقید کیے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ہم قدم چلنے لگی تھی۔ عامر خانزادہ نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اچانک علینا کی نظر اس سے ملی تو عامر خانزادہ نے بنا ہچکچائے بھرپور نظروں سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ علینا نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لی۔ آپی، آپ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے بھی کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ سمیر، رکو نا، مجھے نہیں چاہیے۔ بیلا کو اتنے بڑے فنکشن میں تنہائی کا سوچ کر ہی ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے وہ سمیر کو اپنے پاس روکنا چاہتی تھی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی کی دو نظریں اسے کافی دیر سے اپنے حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کتنا پھیکا تھا سب، آپ کے پہلو میں آنے سے یہ شام، یہ محفل رنگین ہو گئی ہے۔ وہ زیر لب دھیرے سے بولتے ہوئے دلکش سا مسکرایا۔ اچانک بیلا کو اس کی گھمبیر آواز اپنے بالکل قریب محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اگر 1 انچ بھی مزید پیچھے ہوتی تو عنقریب تھا کہ اس کا چہرہ ازمائر خانزادہ کے چہرے کے ساتھ مس ہو جاتا۔ وہ سرعت سے 2 قدم پیچھے ہوئی اور اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ سر، وہ… اس کے مینیجر نے آ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا اور اسے اپنے ساتھ لیے ذرا دور ہوا۔ جی، کیا بات ہے؟ سر، وہ قرۃ العین میم کہہ رہی ہیں کہ انہیں نکاح کی رسم کے بعد کچھ ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اس لیے مائک کا انتظام بھی کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کر دیجئے۔ اس نے تحمل اور مینیو کو دیکھنے لگا۔ نکاح کے بعد سب لوگ پرتکلف ڈنر سے لطف اندوز ہونے لگے تھے۔ عامر، سنان، منان اور سمیر چاروں نے مل کر بیلا کے ساتھ ڈنر کیا اور اس کے بعد اب بیلا کے پاس ہی کھڑے تھے۔ So, ladies and gentlemen, here is an important announcement for you. قرۃ العین ہاشمی کی باریک آواز مائک پر ہال میں گونجی تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہال کی لائٹس آف ہو گئیں اور بس ایک سنہری روشنی نے قرۃ العین ہاشمی کو فوکس کر کے نمایاں کر رکھا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی لانگ جدید طرز کے سلیو لیس میکسی میں ملبوس تھی۔ ڈیپ ریڈ میک اپ نے اس کے حسن کو 2 آتشہ بنا ڈالا تھا۔
آج اس شادی کے موقع پر آپ سب کے لیے ایک اور بھی سرپرائز ہے میرے پاس۔ میں نے سوچا ہے شادی کا ماحول ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو کیوں نہ اپنی خوشیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میڈیا بھی اس شادی کی کوریج کر رہا ہے، تو میڈیا کے لیے بھی آج ایک بریکنگ نیوز ہے۔ وہ اپنے پرمز شدہ بالوں کو شانے سے ادائے بے نیازی سے جھٹک کر بولی۔ اس کی بات پر میڈیا والوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جو شادی کی تقریب کو کور کر رہے تھے اب کیمروں کا رخ اس کی جانب کیے کھڑے تھے، تو بنا وقت ضائع کیے آتے ہیں سرپرائز نیوز کی طرف۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ مسٹر ازمائر خانزادہ، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر پل بھر کے توقف کو رکی اور نظریں دور کھڑے ہوئے ازمائر خانزادہ پر جمائیں۔ ازمائر جو شش و پنج میں مبتلا تھا اپنے نام پر حیران ہوا۔ میں نے اور ازمائر خانزادہ نے نکاح کر لیا ہے، یہی خوشی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے ہم دونوں۔ اس نے وہیں کھڑے ازمائر کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سپاٹ لائٹ نے ازمائر خانزادہ کو فوکس کر لیا تو اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ اس کے سبھی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں، سفید چہرہ غصے سے لال انگارہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ قرۃ العین ہاشمی کی جانب بڑھ کر اسے کوئی جواب دیتا، اس نے ایک نظر بیلا پر ڈالی جس کا کاجل اس کے آنسوؤں سے گالوں پر بکھر رہا تھا۔ اس نے بھیگی شکوہ کناہ نگاہوں سے ازمائر خانزادہ کو دیکھا اور الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اس کے آنسو اور شکوہ کناہ نگاہوں نے ازمائر کے دل پر جیسے کاری وار کیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیلا کی طرف بڑھتا، بیلا اپنی بھیگی ہوئی دھندلائی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے اس پری کا اپنے ہی فراک میں پاؤں اٹک گیا۔ اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی، سدھ بدھ کھوک بیٹھی تھی، دماغ شل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، سنان، منان، عامر اور سمیر چاروں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ چاروں ازمائر خانزادہ کو قہر زدہ نظروں سے گھورتے ہوئے بیلا کو ساتھ لیے وہاں سے نکل گئے۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے تاکہ جلد ہی نیکسٹ قسط اپلوڈ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے